सलामती है, सलामती उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के लिए जो वहदुल्ला शरीक है, न कोई सानी न कोई हमसर। दुरूद ला महदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर ज़रमन। आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदीद। सैयदुल अय्याम है और हमने भी कोशिश की है कि सैयद सादात के साथ बैठ के गुफ्तगू हो, इस अंदाज से गुफ्तगू हो कि बातनी सफ़र एक तरफ रहे और रूहानी सफ़र एक मकाम पर पहुँच जाए। यकीनन हम जब से आलम असबाब में आए हैं, ये जो रूह है ना, ये आलम असबाब में भी अपने उस आबाई गाँव या उस इलाके की तरफ सफ़र करने की कोशिश में लगी रहती है कि जहाँ से ये आई है। हम गौर व फिक्र करें तो आलम अरवा में हमने एक वादा किया है। इस वक्त आलम असबाब है, इसके बाद आलम बरज़ख और फिर दीगर आलम है। मगर एक बात तो तय है, जितने भी आलम मौजूद हैं सब में रहमतुल लिल आलमीन का जिक्र ही हमारे लिए निजात का बाइस बनेगा। हमने आप ही की शख्सियत और आप ही के दिए हुए इल्म से मुख्तलिफ उलूम हासिल की हैं। मुझे यहाँ पर याद आता है हज़रत अली करमुल्लाह वजहो का वो प्यारा सा जुमला कि आपने मुझे इल्म का अगर एक बाब सिखाया, मैंने उससे 1000 बाब निकाले हैं। ये हमारे लिए भी एक दरस है कि हम उन तमाम समंदरों में गोताज़नी करें और इल्म के मोती और जवाहरात अपनी झोलियों में भर लें। अजीज़ान मन, रूह क्या शय है, इस पे तो मैं कई प्रोग्राम कर चुका हूँ, मगर आज मैं आपको रूहानियत ही के एक अजीब सफ़र पे लेके जा रहा हूँ। आप और मैं ख्वाब देखते हैं, मगर इनकी हकीकत क्या है? और वो ख्वाब जो अंबिया अलैहिस्सलाम देखते हैं, उनकी हकीकत क्या है? मैं और आप जानते हैं कि जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, इन्नी रायतु अहदा अशरा कौकबन रायतुहुम लिसाजिदीन। मैं अपने यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद से जिक्र फरमा रहे हैं कि मैंने ऐसा ऐसा देखा है, और वो उनको कह रहे हैं कि भाइयों तक को ना बताना ये ख्वाब। इससे कबल यानी इन्हीं के वालिद गिरामी जनाब हजरत इब्राहीम अबुल अंबिया अलैहिस्सलाम ख्वाब देख रहे हैं और उस ख्वाब को हकीकत में बदल रहे हैं अपनी आंखों के सामने। ये ख्वाबों का सिलसिला बड़ा मजबूत सिलसिला है, मगर क्या शराइत है, किस बुनियाद पर उस ख्वाब को हकीकत समझा जाएगा? क्या आपका ख्वाब देखना अंबिया के ख्वाब देखने जैसा है? अगर इसमें कोई भी शक व शुबा है, ये प्रोग्राम देखिएगा। मैं आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद करना चाहता हूँ। बहुत ही प्यारे गुफ्तगू में खासा रखते हैं, बहुत मुतमईन मिजाज के आदमी, और मैं हमेशा से देखता हूँ कि खानकाहों और ऐसी प्यारी ऐसी दौलत कदों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ऐसे ही हुआ करते हैं। पीर इनायत शाह बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुशामदीद कहूँगा अपने दूसरे मेहमान को। आपकी मौजूदगी से मुझे एक एतमाद रहता है, गुफ्तगू में एक वुसअत हासिल रहती है और तफसीली जायज़ा लेते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत का। मैं खुशामदीद करना चाहता हूँ मुफ्ती फैसल मंदकी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं आज के तीसरे मेहमान को खुशामदीद कहूँगा। बड़ा मुझे यकीन कामिल हुआ चाहता है कि अच्छे लोगों की सोहबत में अच्छे लोग ही जन्म लेते हैं। आपको मैं ख़ास तौर से तारुफ में कहता हूँ कि मौलाना तारिक जमील साहब के ख़ास शागिर्द हैं और हम आपसे बहुत कुछ इल्म सीखते हैं। मैं खुशामदीद करना चाहता हूँ मौलाना इमरान खान जलबानी को। अस्सलाम वालेकुम। जी, बड़ी नवाज़िश। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, ये ख्वाब का सिलसिला है क्या, और ख्वाब में इंसान किस मंजिल तक पहुँचता है? आया ख्वाब के कोई हकीकती पहलू भी हैं या फिर एक अफसाना ही है? ख्वाब मुख्तलिफ़ नौइयत के होते हैं। वैसे भाई मैं आपको बताऊं कि एक तो कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं कि आप सारा दिन कुछ चीज़ें सोच रहे हैं और वो फिर रिपीट हो रही हैं। ग़ालिबन इससे पहले भी एक प्रोग्राम के अंदर मैं थोड़ा सा ये आपको बता चुका हूँ कि हम सारा दिन बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। हमारी आँख की जो अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया है, वो सिस्टम ऐसा है कि अगर इस आँख के आगे से, मेडिकल साइंस कहती है, आज तो तरक्की की है साइंस ने, कि ये रेटिना के आगे से अगर 56 लाख रंग गुजरेंगे तो ये आँख हमारे दिमाग को बताती है कि 56 अलग अलग रंग हैं, 56 लाख अलग कलर्स हैं, एक नहीं है। इतना तेज़ सिस्टम काम करता है। तो ये जब हमारी आँख जो कुछ भी देखती है, कलर्स देखती है, चेहरे देखती है, लोग देखते हैं, हम बहुत सारा कुछ देखते हैं, ये हमारे लाशऊर में बैक मेमोरी में सेव होते रहते हैं। 24 घंटे में 14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे हम जागते हैं, काम करते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रंग देखते हैं। फिर हमें एक सेशन से गुजरना पड़ता है जिसे हम नींद कहते हैं, सोना। वो ज़रूरी है हमारे लिए। जब हम सोते हैं तो वो सारा दिन भर की जो हमने देखा होता है, हमारी बैक मेमोरी, वो सारी फाइलें अब डिलीट होना चाहती हैं। अच्छा। मेमोरी को रिलैक्स करना होता है, खाली करना होता है। वो सारा कुछ हमारे यहाँ जो हम सोच रहे होते हैं, वो सारी फाइलें हमारे सामने आती हैं आलम ख्वाब के अंदर। जो चीज़ें उसमें इम्पॉर्टेंट होती हैं वो हमारे यहाँ
رہ جاتی ہیں، یاد رہ جاتی ہیں، اور جو باقی ساری فائلیں ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ سونے کا پروسیجر نہ ہو تو کچھ ٹائم بعد ہم شاید فرسٹریٹڈ ہو جائیں، مینٹلی طور پر اتنے وہ ڈپریسڈ ہو جائیں کہ ہم شاید نیم پاگل یا پاگل ہو جائیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو یہ سونا ہمارے لیے ضروری ہے اور ان فائلوں کا ڈیلیٹ ہونا ضروری ہے۔ اچھا، اس دوران میں اللہ تعالیٰ الہام کی صورت، بشارت کی صورت، کسی بھی صورت میں کوئی اہم پیغام دینا چاہے، عام مخلوق کو بھی، اپنے پیاروں کو بھی، اس میں اولیاء ہیں، انبیاء ہیں، اصحاب ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، کوئی بھی ایسی ہستی ہے یا کوئی بھی شخص ہے کہ جسے خواب کے ذریعے سے کوئی اہم پیغام دیا جاتا ہے۔ اب لاسٹ ٹائم بھی مجھ سے اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم خواب میں ڈر جاتے ہیں، اچانک خوف کی کیفیت ہوتی ہے، کوئی پیچھے لگا ہے، کہیں بھاگ رہے ہیں، پسینہ چھوٹا، اور ہم جاگتے ہیں تو واقعی میں پسینہ آ رہا ہوتا ہے، خواب میں رو رہے ہوتے دیکھتے ہیں تو جاگتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، ایسا بھی معاملات ہوتے ہیں۔ اور اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں کہ عین اس وقت یہ معاملہ ہو رہا ہوتا ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جو عین اس وقت معاملہ ہوتا ہے وہ وقت تقریباً کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں جی 3 یا 4 بجے کا وقت ہوتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اٹھو اور اٹھ کے نماز پڑھ لو۔ خوبصورت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آپ ویسے تو روز سن کے اٹھتے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ طریقہ بدل دیتے ہیں کہ چلو تھوڑا سا اس کو سختی سے بلاتا ہوں، وہ کچھ نوازنا چاہتا ہے، دینا چاہتا ہے۔ کیا بات ہے، عرصے سے آپ دعائیں مانگ رہے ہیں مگر وہ اس وقت بلا کے دینا چاہتا ہے۔ واہ واہ، ایسا لگ رہا ہے کال آئی ہے، جیسے فون بجتے ہیں ایسے آپ کو بجا کے اٹھایا گیا آپ کہ گھبرائے ہوئے کسی پیر بابا کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو گیا، بلکہ ایسا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نوازنا چاہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے شاہ صاحب آپ سے یہ بات کاملاً سننی سمجھنی ہے، مگر مجھ اب میں یہ سمجھنا پر ڈرانے خواب، یہ ہم نے سنا ہے، فرمایا گیا کہ خواب نبوت کا 40واں حصہ ہوتے ہیں، مگر وہ خواب جو انسان کو پریشان کرتے ہیں، خوفزدہ کرتے ہیں اور پھر وہ بارہا آ رہے ہوں، ان کی کوئی اہمیت ہوتی ہے؟ خواب کے لیے کہا گیا ہے احادیث میں کہ یہ 46واں حصہ نبوت کا، اور خواب کی خود رسول اکرم نے تقسیم فرمائی ہے۔ اچھا، کہ خواب کی 3 اقسام یہ وہ ہیں جو حدیث مبارکہ میں آ گئیں، اور مسند احمد ابن حنبل میں یہ روایت موجود ہے۔ پہلی قسم خواب کی وہ ہے جو اللہ کی جانب سے ہیں، جو بشارات پر مبنی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوسری خواب کی قسم وہ ہے جو شیطان کی طرف سے ہیں، اور ورگلانے کے لیے، بہکانے کے لیے اور انسان کے شعور کو بھٹکانے کے لیے وہ شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں۔ اور تیسری قسم وہ ہے جو نفس کی جانب سے ہوتے ہیں۔ نفس کی جانب سے وہ ہوتے ہیں جو بے سبب اور بے مقصد ہوتے ہیں۔ آپ نے زیادہ کھا لیا، اس کی وجہ سے بھی خواب آ سکتا ہے۔ آپ نے کسی بات کو بہت زیادہ سوچ لیا، اس کی وجہ سے بھی آ سکتا ہے۔ اس کا کوئی نہ مقصد ہے نہ اس کی کوئی تعبیر ہوتی ہے۔ تعبیر پہلی اور دوسری قسم کی ہے، اللہ کی طرف سے جو خواب ہیں اور جو شیطان کی طرف سے ہیں، اور ان دونوں کا تذکرہ قرآن حکیم میں موجود ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان پر جو فجور ہے اس کا بھی الہام کیا ہے اور تقوی کا بھی الہام کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دونوں کیفیتیں اس کے اوپر الہام ہو رہی ہیں، وہ الہام کی صورت خواب ہے۔ اب انسان کو اس میں تمیز کرنا، شیطان جب بھی خواب میں آپ کو کوئی چیز دکھائے گا تو وہ آپ سے کبھی بھی یہ نہیں کہے گا میں شیطان ہوں، آپ کو بہکانا چاہتا ہوں۔ شیطان اپنے شیطانی خواب کو ہمیشہ رحمانی خواب بنا کر پیش کرے گا۔ یہ بڑی مشکل اور کٹھن منزل ہوتی ہے کہ جب انسان اس میں فرق کرنے کے قابل ہو جائے، اس میں تمیز کرنے لگے تو وہ اس کی میچورٹی، اس کی بلوغت ہوگی۔ اچھا محمد صاحب، یہ بھی تو بیان کیا گیا، میں جلبانی صاحب آپ سے اس میں رہنمائی لینا چاہتا ہوں، من رانی فی المنام فقد رانی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ہے اس نے حقیقتاً مجھے دیکھا ہے۔ تو یہاں پہ وہ مس گائیڈ ہوگا یا یہاں پہ بھی کچھ اثرات ہیں کہ یہ غلط ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ سب سے پہلے ربانی صاحب میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں، آپ کے پلیٹ فارم سے آپ نے مجھ ناچیز کو مدعو کیا۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ یعقوب علیہ السلام نے کہا، یعنی کہ اپنے بھائیوں کو یہ نہ سناؤ، انہوں نے کہا انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ تو یہ 80 سال کے بعد وہ تعبیر ہوتی ہے کہ یہ تھے تیرے خواب کی تعبیر کہ تو بادشاہ بنا اور یہ تجھے سارے سجدے کریں، تیرے باپ تیرا ماں۔ تو ان لوگوں کو خواب نہ سنائیں
جو آپ پر حسد کرتے ہیں ان لوگوں کو خواب نہ سنائیں جو آپ سے نفرت کرتے ہیں، اس چیز میں یہ بات۔ دوسری بات جو آپ نے ہی بیان فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا، اسماعیل علیہ السلام کو، کہ میں دیکھتا ہوں کہ انی اذبحک فانظر ماذا تری، کیونکہ وہ فرما بردار ہے اور وہ باپ کا تابع ہے، تو اس نے کہا افعل ما تؤمر، وہ آپ کر گزریں جو آپ نے دیکھا ہے۔ تو یہ صالح اولاد کی طرف اشارہ ہے کہ نبیوں کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ جو اللہ کی طرف سے بشارت ہے، 3 انہوں نے کیٹیگریز بتائیں۔ جو تیسرا سوال آپ نے فرمایا کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی والی بات، اس میں دیکھیں کئی لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ اچھا، ہاں، آپ دیکھیں سارا دن ایک بندہ آپ کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے اور صبح آ کے کہے میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے رسول کو جس نے دیکھا بالکل اس نے اس کو دیکھا، یہ تو ہمارے، مگر اس پہ لیا جائے گا کہ اس نے کس وقت میں دیکھا۔ استقرو یا بالاسحار والی بات ہے کہ سب سے سچا خواب وہ ہے جو صبح صادق دی جاتی ہے۔ دیکھنے والا کون ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا کہ وہ صادق ہے، امین ہے، سچا ہے، اس کی کیٹیگری ہوتی ہے نا، تو اس کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ کئی لوگ من گھڑت بات بنا کر بھی پیش کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے رسول کو جو بھی دیکھے گا تو اس میں شیطان ان کی شکل بنا کر نہیں لا سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا وہ خوش نصیب ہے آنکھ جو آپ کو دیکھ لے دنیا میں، تو اس میں کوئی شک خوبصورت نہیں۔ بات ہے، یعنی آپ نے کہا کہ اس کا دیدار، اس کا بھی ایک تعلق ہے، مگر کیفیت، وقت کا تعین ہونا، پھر اس کا کذب گویا نہ ہونا، اور خاص طور سے طہارت و نفاست کا ایک سلسلہ ہے، وہ بھی جو باقاعدہ سے آپ ہونا بڑا روحانیت ضروری پہ ہے۔ بات کریں گے میں اس پہ میں اس اس پہ بات آنا کو چاہتا ہوں، میں ایک لاؤں گا۔ مختصر سے وقفہ لوں گا۔ آپ نے بہت ہی آسان انداز سے اشارہ دلایا ہمیں اس طرف کہ جب آپ یوسف علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، آپ خواب دیکھ رہے ہیں، وہ ستارے، وہ چاند، وہ سورج، اپنے والد گرامی سے گفتگو کر رہے ہیں، اور پھر ان کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے بھائی کو نہ بتانا، خواب حاسدین کو نہ بتایا جائے، ان لوگوں کو نہ بتایا جائے جو آپ سے کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، پھر کس کو بتایا جائے؟ اس کا جواب ہم لیں گے ایک مختصر سے وقفہ، لوٹ کر آئیں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ ضرمن خوش آمدید، الف لام میم میں اس وقت خواب اور خوابوں کے اس روحانی فلسفے اور سفر کو ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ خواب آتے کیوں ہیں، اور اگر آئیں تو ان کا اصل مطالعہ کس کے پاس ہے، کون اس کی صحیح تعبیر بتا سکتا ہے، کن لوگوں سے یہ ذکر ہونے چاہیے، کن سے نہیں ہونے چاہیے، اور ایک خواب ایک دفعہ آیا، وہ کوئی ایسا معاملہ تھا جو آپ کے ذہن میں چل رہا تھا، اور اگر وہی خواب بارہا آ رہے ہیں تو کیا اس کا کوئی تعلق ہے؟ میں شاہ صاحب سے پوچھوں، شاہ صاحب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میرے مرحومین میرے خواب میں آ رہے ہیں، دادا پردادا یا وہ لوگ جو دنیا سے پردہ کر گئے، ان لوگوں کا خواب کے ذریعے زندہ لوگوں سے کوئی تعلق، کوئی واسطہ، کوئی رشتہ جوڑا جاتا ہے؟ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، کیونکہ خواب کے ذریعے سے ہی اگر کوئی مرحومین آپ کے خواب میں آتے ہیں، یہ طویل ایک روایت ہے، میں اگر وقت اجازت دے جی تو عنایت فرمائیں۔ کہ قرآن جو ہم پڑھتے ہیں، اور قرآن ہمارا قبر میں بھی ساتھی ہے نور کی صورت میں۔ سبحان اللہ۔ سورہ ملک کے بارے میں آتا ہے کہ تدفین ہو گئی ایک میت کی، پریشان حال ہے، منکر نکیر آتے ہیں، میں شارٹ جا رہا ہوں، مفہوم ہے روایت بتا رہا ہوں، تو منکر نکیر جب آ کے سوال کرتی ہیں تو وہ میت گھبرائی ہوتی ہے، من ربک کا، ما دینک کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، جب یہ سوالات ہوں گے تو ایک شخص نور کی صورت میں آتا ہے اور وہ اس میت کے سامنے اور منکر نکیر کے درمیان میں کھڑا ہے، کہتا ہے اسے چھوڑو، مجھ سے بات کرو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی تو کون ہے؟ کہتا ہے میرا دوست ہے یہ، اس نے مجھے دنیا میں نہیں چھوڑا تو میں اسے قبر میں کیسے چھوڑ دوں؟ سبحان اللہ۔ جو کہنا ہے مجھ سے کہو۔ تو وہ سوالات کرتے ہیں، وہ جوابات دیتا ہے، ان کو بھیج دیتا ہے جاؤ، اور میت ڈری ہوئی سہمی بیٹھی ہوتی ہے کیونکہ اکیلے ہوتے ہیں قبر کے اندر۔ اب وہ جب وہ منکر نکیر سے کہتا ہے ہو گئے سوالوں کے جواب پورے، جاؤ اب یہاں سے جاؤ، اس کو چھوڑ دو، وہ شخص بیٹھا پریشان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے تو یہاں بیٹھ، میں بھی آتا ہوں۔ کہتا ہے مجھے اکیلا کہاں چھوڑ گیا؟ کہتا ہے میں واپس آؤں گا پریشان۔ وہ پرواز کرتا ہے، وہ نور کی حالت میں وہ جو شخص ہوتا ہے وہ آسمانوں کو چیرتا ہوا گزرتا ہوا سیدھا عرش معلیٰ کے نیچے کھڑا رہتا ہے۔ فرشتے بھی حیران ہوتے ہیں
یہ کون ہے؟ سدرہ سے آگے تو کوئی فرشتہ آج تک نہیں جا سکا. یہ کون ہے جو عرش معلیٰ تک پہنچ گیا؟ اس کے نیچے کھڑا ہو کے عرضی رکھ رہا ہے مالک میرا ایک دوست آج تیری بارگاہ میں پہنچا ہے, قبر میں اکیلا ہے, پریشان ہے, دنیا میں اس نے مجھے نہیں چھوڑا تھا تو میں بھی اس کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا. اللہ اکبر. تو اللہ کہتا ہے تو نے سفارش کی ہے تو انکار نہیں کر سکتا, جا جنت سے جو لینا ہے لے لے اس کے لیے. خازن رضوان کے پاس جا کے وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک بچھونا دے دے, ایک تکیہ دے دے, 2 موم بتیاں لائٹس ٹیوب لائٹس دے دے, کچھ پھول بھی دے دے. وہ لیتا ہے وہاں سے دوڑ لگاتا ہے واپس کہ میرا دوست اکیلا پریشان ہوگا. یہ سارا سامان لیتا ہے, نیچے آتا ہے, رستے میں ایک فرشتوں کا سردار ملتا ہے, قبیل 30,000 فرشتوں کا ایک قبیل ہوتا ہے. اس کا سردار کہتا ہے ارے اتنی تیزی سے آج کہاں جا رہا ہے؟ تو کہتا ہے میرا ایک دوست اکیلا ہے نیچے قبر میں. کہتا ہے تو اس کے لیے اتنا پریشان ہے تو پھر ہم بھی مشتاق ہیں اس کی ملاقات کے, کیوں نہ ہماری بھی ملاقات ہو جائے. وہ کہتا ہے چلو میرے ساتھ تمہاری ملاقات کرا دیتا ہوں. قبر میں آتا ہے, کہتا ہے ڈرا ہوا ہے باہر کھڑے ہو جاؤ, جب میں بلاؤں گا تو اندر آنا. اندر آتا ہے, وہ بچھونا بچھاتا ہے, تکیے رکھتا ہے, 2 ٹیوب لائٹیں آن کرتا ہے, وہ نور کی روشنی جنت سے معطر ہو جاتی ہے قبر اندر سے. اب وہ کہتا ہے میرے کچھ دوست ہیں فرشتے, وہ تجھ سے مصافحہ کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آنے دو. اللہ. وہ ایک قبیل پورا اس سے ملاقات کے لیے آتا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب تو یہاں سکون سے سو جا, جب بھی میری ضرورت پڑے گی تجھے بلانا بھی نہیں پڑے گا, میں آ جاؤں گا, میں تیرے اوپر اس طرح سے خیال رکھوں گا تیرا. کہتا بھائی تو ہے کون؟ میرے اپنوں نے مجھے دفنا کے چھوڑ کے چلے گئے, اللہ اکبر. تو کون ہے جو میرے ساتھ یہاں تک آیا ہوا اور اتنی میری ہیلپ کرے؟ کہتا ہے میں وہ سورہ ملک جو زمین پر تو پڑھا کرتا تھا, تو مجھ سے محبت کرتا تھا, مجھے کھول کے چومتا تھا, پڑھتا تھا, سب کچھ کرتا تھا, سمجھتا تھا, عمل کرتا تھا, تو یہاں میں تجھے نہیں چھوڑ سکتا. سبحان اللہ. تو یہ سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں عرضی رکھتی ہے. بعض دفعہ کوئی مرحومین چلے جاتے ہیں, ان کے ذمے کوئی واجبات ہوں, قرض ہو, کسی قسم کا کوئی معاملہ ہو, یا وہاں کوئی پریشانی ہو, صحیح. تو پیچھے لوائقین کو کہتے ہیں کہ کچھ تحفے تحائف بھیج دیں ثواب کی نیت سے. کچھ یعنی یہ اس طرح سے بھی ایک رشتہ قائم رہتا ہے پردہ بالکل. فرمانے اللہ وہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں عرضی رکھتا ہے کہ اس کے گھر والوں تک کوئی سبب بنا دے, یا مسبب الاسباب, کہ اس کے گھر والے جو ہیں, اس کے لوائقین, اس کی اولاد, اس کے پیارے, اس کے لیے کچھ جانے کے بعد بھی کوئی. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک سلسلہ ہے, اور اس نے پھر اس قرآن کو بنایا ہے شفا اور رحمت بنایا ہے. وقت صاحب, اولیاء اللہ بزرگان دین پردہ فرمانے کے بعد کسی شخص کے خواب میں آئے, اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے کوئی نصیحت فرمائی جا رہی ہو یا کوئی اشارہ دیا جا رہا ہو, ایسا ہوتا بھی ہے یا فقط ایک گمان ہے؟ ایسا ہونا عین ممکنات میں سے ہے, لیکن ہر شخص جو بیان کر رہا ہے ضروری نہیں کہ ایسا ہوا ہو. اچھا. لیکن اگر اس پر بات کی جائے کہ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں, تو یہ ہو سکتا ہے. اللہ کے اذن سے جو اللہ کا ولی دنیا سے پردہ کر چکا ہو وہ خواب میں آ سکتا ہے. اور اس کی صورت یہ ہے کہ جس طریقے سے انسان کے جسم میں روح ہے, اس روح کا تعلق اس عالم بشریت سے نہیں ہے, کیونکہ روح انسان کے جسم میں رکھی گئی ہے. یہ تخلیق بھی نہیں ہے, روح امر الہی ہے, اور یہ عالم بالا سے تعلق رکھتی ہے, انسان کے جسم میں رکھی گئی ہے. تو جس کی روح شفاف ہو وہ زمین پر رہ کر آسمانوں کی خبر رکھتا ہے. اچھا. تو جو شخص شفاف روح کے ساتھ زمین پر رہتے ہوئے, عالم بشریت میں رہتے ہوئے, عالم برزخ کے احوال پر واقف ہوتا ہے, تو اسی طریقے سے وہ عالم برزخ میں رہتے ہوئے عالم بشریت کے احوال پر واقف ہوتا ہے, اس سے آگاہ ہوتا ہے. تو یہ عین ممکن ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں نے پھر عرض کیا تھا کہ شیطان کی طرف سے بھی خواب ہوتے ہیں. شیطان کی طرف سے یہ خواب اس طریقے کے ہوتے ہیں کہ آپ تو بہت متقی ہیں, ساری دنیا گنہگار ہے, آپ بہت نیکوکار ہیں, پرہیزگار ہیں. حد یہ ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب خواب میں تشریف لائیں تو اس سے مراد حضور خود ہی ہیں. شیطان حضور کی شکل نہیں اختیار کر سکتا, لیکن اس میں بھی 3 اقسام ہیں کہ حضور اگر خواب میں تشریف لائے ہیں تو کبھی اس سے مراد اللہ کے رسول خود ہیں, اچھا, کبھی اس سے مراد دین ہے, اچھا, کبھی اس سے مراد احوال امت ہیں. اللہ اکبر. یعنی اگر رسول اکرم کو بہت کمزور, ناتواں اور ضعیفی میں دیکھا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے رسول ضعیف اور ناتواں ہیں, اس کا مطلب ہے امت کے احوال کمزور. اللہ اکبر, کتنی پیاری بات. جی, اسی طریقے سے اگر رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی غیر مسلمانوں کے علاوہ کسی اور قوم کی وضع قطع میں دیکھا
اس کا مطلب ہے امت کے احوال یہ ہیں. جی تو خواب میں باریکیاں ہوتی ہیں, بہت باریکی اس سے نتیجہ نکالا جاتا ہے. مثال کے طور پر سیدنا امام حسین علیہ السلام نے ایک خواب بیان کیا حضرت علی اکبر کو. جی جب کربلا کی جانب جا رہے تھے, 29 پڑاؤ تھے, ان میں سے ایک پڑاؤ پر جب قیام کیا تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اکبر سے فرمایا کہ اے علی اکبر, میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ یہ جو قافلہ ہے یہ موت کی جانب جا رہا ہے, تمہاری رائے کیا ہے؟ ہاں دیکھیے وہ ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ, فانظر ماذا ترى, ہائے ہائے ہائے. علی اکبر تیری رائے کیا ہے؟ میں نے ایسا دیکھا ہے خواب میں کہ یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے. اور یہ جو میں روایت ہے, اس روایت کو مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب کے خلیفہ حضرت ضیاء الدین مدنی اور ان کے خلیفہ ہیں عبدالسلام قادری رضوی, سری لنکا کے شہر کولمبو میں آپ کا مزار ہے, انہوں نے اپنی کتاب شہادت نواسۂ سید الابرار میں یہ روایت لکھی. اللہ اکبر. امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ علی اکبر تمہاری رائے کیا؟ میں نے خواب میں دیکھا یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے. تو علی اکبر نے تاریخی جملہ کہا کہ ہم حق پر ہیں, اور جب ہم حق پر ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم موت پر جا کر گریں یا موت آ کے ہم پر گرے. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا پیارا جملہ ہے. یعنی حق پہ چلنے والے اصل میں اس راہ کے مسافر ہیں جسے منزل یقین کہتے ہیں. آپ پہلے ہی دن سے سبحان اللہ. عمران صاحب, روحانیت کا سفر کیا ہے؟ روحانیت بھی کوئی الگ فلسفہ ہے یا ایک عام زندگی میں ایک پہلو ہی ہے؟ اس بات کو تھوڑا میں بتاؤں اگر آپ اجازت فرمائیں. اچھا, خوابوں کا جو آپ نے فرمایا کیا آبا و اجداد نظر آتے ہیں, ابن سیرین رحمہ اللہ سب سے زیادہ لکھنے والے ہیں اور معروف ہیں. وہ اپنی کتاب میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے خواب دیکھا کہ لوگ جا رہے ہیں قبرستان, وہاں پہ کل شریف پڑھتے ہیں, درود شریف پڑھتے ہیں, تو لوگ قبروں سے نکل کر اپنے اپنے حصے کا لے لیتے ہیں. اچھا. ایک شخص ہے, اس نے درخت سے ٹیک لگائی ہوئی, اٹھتا نہیں ہے, وہ تو کہہ رہا ہے آپ بھی لے لیں. اتنا کوئی السلام علیکم یا اہل القبور کچھ کہہ رہا ہے, کچھ سلامتی بھیج رہا ہے, کچھ کل بھیج رہا ہے, تو آپ بھی اپنا حصہ لے لیں. کہتے ہیں نہیں, میرا بیٹا ہے وہ روزانہ ایک پورا قرآن کی تلاوت کرتا ہے, اللہ, وہ مجھے روزانہ بھیجتے ہیں, مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی, میرے لیے وہ کافی ہے. حضرت نے تو سورہ ملک کا جیسے بتایا. جی تو اچھا کہاں پہ؟ تو فلاں دکان پہ وہ کام کرتا ہے. وہ خواب سے بیدار ہوتا ہے اور اسی دکان پہ جاتا ہے, تو وہی جو لڑکا ہے وہ چیزیں بھی بیچ رہا ہے اور کچھ پڑھ رہا ہے. تو ان سے پوچھتے ہیں حضرت آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں قرآن پڑھ رہا ہوں. کتنا پڑھتے ہیں؟ میں سارا پڑھتا ہوں ایک دن میں. پھر کیا کرتے ہیں کہ میں اپنے والد پر وہ ایصال کرتا ہوں کہ ان کی بخشش ہو. تو یہ بالکل ان کو پہنچتا ہے. باقی رہی بات دوسری روحانیت کی, تو اللہ نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین, کہ اللہ تعالیٰ نے انجیر کی اور زیتون کی قسم جو جسم سے تعلق رکھتی ہیں. وطور سینین وہذا البلد الامین, طور سینا جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کلام کرتے تھے اللہ سے, اور حاضر البلد جہاں پہ ہمارے رسول پیدا ہوئے. تو یہ روحانی ہے. ایک ہمارے جسم کی غذا ہے, وہ کھانا ہے. انسان مٹی سے بنا ہے تو مٹی سے متاثر ہوتا ہے, صحیح, ٹھیک ہے, وہ پھلوں سے متاثر ہوتا ہے, گاڑیوں سے متاثر, یہ آلات ساری مٹی سے بنی ہوئی ہیں. صحیح. مگر انسان کے روح کی غذا جو ہے وہ اوپر سے کلام اللہ ہے. واہ واہ سبحان. ٹھیک ہے نا, وہ روح کا جو سفر ہے وہ اور ہے. جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میں یہ بات کرنا چاہوں گا, تو پہلے اللہ نے جبریل کو بھیجا جی, کہ زمین سے مٹی لے آئیں, تو زمین نے مٹی دینے سے انکار کیا کہ میرا حصہ جہنم کا ایندھن بنے گا. میکائیل کو بھیجا, اسرافیل کو بھیجا. جب اسرائیل آئے تو انہوں نے ایک مشت مٹی اٹھائی, انہوں نے کہا میں پناہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کروں. اچھا, تو انہوں نے مختلف جگہ سے مٹی اٹھائی, صحیح, اور سفید بھی تھی, سرخ بھی تھی, سیاہ بھی تھی, گندمی بھی تھی. صحیح. اس لیے انسان کی کئی شکلیں ہیں, سخت بھی تھی, نرم تھی, اس لیے انسان نرم مزاج بھی ہیں, گرم مزاج بھی ہیں. تو 40 دن رکھا گیا, اس پہ بارش ہوئی, بڑی روایت ہے, میں مختصر کر رہا ہوں. جب اس کا پتلا بنا اور جنت میں رکھا گیا آدم کو, تو 40 دن وہ شیطان اس پر چکر لگاتا رہا. اللہ تعالیٰ نے جب روح ڈالی تو وہ سر سے ڈالی. جب روح داخل ہوئی, کیونکہ یہ اللہ کا امر ہے, وہ چیزیں جو ہیں وہ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہے مٹی کی بنی ہوئی, ٹھیک ہے, وہ مٹی کی غذا وہ چیزیں ہیں, اور روح کی غذا جو اللہ نے سر سے ڈالی جب آنکھ پہ پہنچی تو آدم نے جنت کی نعمتوں کو دیکھا. واہ واہ سبحان اللہ. اور جب وہ پیٹ پہ پہنچی تو آدم علیہ السلام کو بھوک لگی, وہ کھانا کھانے کے لیے لپکے
ابھی وہ پاؤں تک نہیں پہنچی تھی تو اللہ نے فرمایا وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز سبحان ہے، اللہ، وقت سے پہلا نتیجہ چاہتا ہے۔ تو روح کی غذا وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی یاد ہے۔ بھائی بہت پیارے، میں یہاں پہ ایک مختصر سے وقفہ لوں اور میں لوٹ کر آؤں، اور اس کے بعد روح کی غذا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ بھی ایک ایسی خوبصورت غذا ہے کہ جس کے لیے جو صوفیاں ہیں، جو اہل معرفت ہیں، وہ متلاشی رہتے ہیں اور اس غذا سے اپنے دسترخوان کو بھر کے رکھتے ہیں، نہ صرف اپنے لیے بلکہ مہمانوں کے لیے۔ لوٹ کر آئیں گے، ہم بھی اس دسترخوان سے کچھ نہ کچھ اٹھائیں گے۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ خوش آمدید۔ الف لام میم میں محفل سجی ہوئی ہے، روحانی سفر اور اس فلسفے کو جو خواب سے شروع ہوتا ہے اور حقائق پہ آتا ہے ہم ذکر کر رہے ہیں۔ مجھے حافظ شیرازی کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ آسائش دو گیتی تفسیر ان دو حرفاست، یہ جو دنیا جہان کی آسائشیں ہیں نا، دونوں جہان کی، یہ ان دو حروف میں چھپی ہوئی ہیں، مخفی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کہتا ہے بدوستان تلطف بدشمنان مدارا، دوستوں کے ساتھ لطف کریں، عنایت کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کی فکر کریں، اور جو دشمن ہیں بے پرواہ ہو جائیں ان سے، آپ فکر نہ کریں دشمنوں کی۔ آپ خواب میں کن صورتحال میں شاہ صاحب دشمن کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہوتا ہے؟ مثلا ایک خواب ہے جو وہاں مصر میں دیکھا گیا تھا اور بادشاہ نے دیکھا تھا کہ وہ سات گائیں، اور اس طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ آپ کو کوئی میسج دینا چاہ رہا ہوتا ہے خواب کے ذریعے اور اس کو ہم کنونس نہیں کر رہے ہوتے؟ جی بالکل ایسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مختلف طریقے ہوتے ہیں آپ کو۔ سب سے بڑا دشمن انہو لکم عدو مبین، یہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سب سے بڑا دشمن تو آپ کے، اور عجیب آیت ہے، یہ تو تمہارا ایک کھلا دشمن ہے۔ ایسا کھلا دشمن ہے کسی کو نظر نہیں آتا، لیکن دشمنی میں پورا کھلا ہے، واہ واہ واہ، کہیں سے چوکتا نہیں ہے۔ ہم اس کی عبادت میں تو بڑے بہانے بنا لیتے ہیں، لیکن وہ اپنے کام میں نہیں چوکتا، وہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتا۔ جہاں آپ یاد الہی سے غافل ہوئے اس نے جگہ بنا لی، وسوسہ ڈال دینا۔ تو عجیب بات ہے کہ وہ غلط کام میں اتنا فہم ہے اور ہم صحیح کام میں سست ہیں، ہم صحیح کام میں سست ہیں۔ تو یہ مختلف خواب، جس طرح سے لوگ اکثر کہتے ہیں ہمارے پیچھے جی کتا لگا ہم بھاگے جا رہے ہیں، کوئی جانور لگا ہم بھاگتے جا رہے ہیں، جی کوشش کر رہا ہے کاٹنے کی، چھپکلیاں دیکھنا، سانپ دیکھنا، حشرات کو دیکھنا، مختلف چیزیں، یہ تمام خواب بزرگان فرماتے ہیں کہ شیطانی خواب ہیں۔ اچھا، یہ اشارے ہوتے ہیں کہ شیاطین، آپ کا دشمن، آپ کے اوپر مستقل اٹیکس، حملہ آور ہو رہا ہے اور آپ نے اس سے بچنا ہے۔ بچنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کے پاس جائیں، ٹھیک ہے اسباب اللہ نے پیدا فرمائے، مدد کے لیے آپ جا سکتے ہیں کسی کے پاس بھی، کسی صاحب علم کے پاس چلے جائیں، ان سے بیان کریں، وہ آپ ہو سکتا ہے بہترین مشورہ دیں۔ لیکن سب سے بہترین بات یہ ہے کہ آپ اٹھیں، سب سے پہلے اپنے آپ کو پاک کریں، وضو فرمائیں، وضو کریں اور سیدھا مصلی، سبحان اللہ، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رکوع و سجود کریں اور اس کے بعد اس سے مناجات کریں، سجدہ کریں اور قریب ہو جائیں آپ۔ کتنا آسان راستہ ہے۔ جب وہ اشارہ دے رہا ہے تو پھر اسی کی طرف دوڑیں تو زیادہ بہتر۔ یہ تو آپ نے بات ساری آسان ہی کر دی ہے۔ مطلب آخری لمحات ہیں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، بہت سے وہ لوگ جو عاملین ہیں کہتے ہیں کہ ہم راتوں کو سوتے ہی نہیں ہیں، اصل میں تو ہم صبح فجر کے بعد آرام کرتے ہیں، پوری رات تو وظیفہ، ذکر اور اس طرح کا سلسلہ۔ اب خواب تو رات کے ہی سچے ہیں جو کہ سحر سے قریب ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کو خواب ہی نہیں آتا یا ان کا روحانی سلسلہ الگ ہوتا ہے؟ یہ جو عاملین حضرات ہیں جو تمام رات اگر اس لیے جاگ رہے ہیں کہ کوئی شکتی حاصل کرنا چاہتے ہوں، واہ شکتی، تو پھر یہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ اچھا، عبادت صرف قرب الہی کے لیے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد اس میں شامل نہیں ہو بے سکتا۔ شک بے شک۔ پھر خواب میں ضروری نہیں کہ وہ رات کا ہی خواب ہو۔ میں نے جس سے امام حسین کے خواب کا ذکر کیا وہ دوپہر کا خواب تھا، اور خواب کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ رات میں اولین حصے میں جو خواب نظر آئے اس کی جو تعبیر ظاہر ہوتی ہے وہ زیادہ دیر سے ہوتی ہے، پھر جتنا زیادہ سحر سے قریب خواب نظر آئے اتنا اس کی تعبیر کا وقت جلدی ہوتا ہے۔ اچھا، لیکن یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ یہ قابل تعبیر ہے بھی یا نہیں، اور قابل تعبیر ہے تو اس کی شناخت کیسے ہو؟ مثال کے طور پر صدیق اکبر کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے کسی نے 70 پتے گن کر دیے اچھا، درخت کے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی تعبیر تمہارے حق میں تکلیف دہ ہے، تمہیں 70
چھڑیاں پڑیں گی، ہوں، اور وہ ہوا آنے والے وقت میں۔ پھر بعد میں وہی شخص دوبارہ آیا، اس نے کہا کہ میں نے پھر وہی خواب دیکھا ہے۔ صدیق اکبر نے کہا یہ تو مبارک خواب ہے، تو میں مالی فائدہ ہوگا۔ اس نے کہا کہ حضور یہی خواب تو پہلے بتایا تھا آپ کو، تو آپ نے کہا تھا تکلیف دہ ہے تعبیر، اب آپ فرما رہے ہیں فائدہ ہوگا۔ اب صدیق اکبر کا آپ علم دیکھیے خواب کی تعبیر کے حوالے سے۔ فرمایا کہ جب تم نے پہلے خواب بیان کیا تھا اس وقت موسم خزاں کا تھا، خزاں کے موسم میں پتے بربادی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو تعبیر نقصان کی ہوتی ہے۔ اب موسم بہار کا ہے، بہار میں پتے جو ہے وہ سبزے کی جانب بڑھ رہے ہوتے ہیں، زندگی کی جانب بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب تعبیر اس میں فائدے کی ہے۔ جس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام آپ سے علم خواب کی تعبیر، محمد ابن سیرین نے آپ کو علم تعبیر کا امام کہا ہے، جی محمد ابن سیرین نے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ایک خواب کی ایک وقت میں ایک سے زیادہ تعبیر ہو سکتی ہیں۔ مثلا یہ کہ کوئی شخص اپنے بستر کے نیچے دیکھے آگ جل رہی ہے، صحیح، اور وہ سردیوں کے موسم میں چل رہی ہے، سردیوں اس کے کا ایک موسم الگ میں مقصد دیکھے ہے۔ گا اس کی تعبیر فائدے کی ہوگی، جی گرمیوں کے موسم میں دیکھے گا اس کی تعبیر نقصان کی ہوگی۔ جس چیز کو دیکھا جا رہا ہے اس میں موسم بھی اہم ہوتا ہے، واہ واہ واہ، موسم کے علاوہ آپ کی کیفیت، آپ کا احساس اہم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، جس چیز کو آپ نے دیکھا اس کو دیکھ کر آپ کے اندر کیا کیفیت آپ کے قلب پر وارد ہوئی ہے، جی اس کیفیت کا جاننا بھی ضروری ہوتا ہے۔ بعض دفعہ تعبیر ایسی ہوتی ہے کہ آپ نے جو چیز دیکھی ہے بے نہیں وہی اس کی تعبیر نہیں ہے۔ مثلا یہ کہ کسی نے خواب دیکھا کہ اس کو کوئی کھیت تحفے میں مل گیا، ہاں، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسے اچھی بیوی ملے گی، اچھا، اس لیے کہ قرآن حکیم نے بیویوں کو کھیتی کہا ہے، تو وہاں ہاں، سے پھر یہ تعبیر اخذ کی گئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں ایک چھوٹی سی میں ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں یہاں پر کہ خواب سے متعلق ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اور بزرگان بھی اس بارے میں لکھتے ہیں کہ خواب دیکھنے کے بعد اس چیز کی احتیاط بہت زیادہ برتنی چاہیے کہ خواب جو ہے دن کی روشنی میں سنایا جائے، اچھا، رات کا پردہ آنے کے بعد نہ سنایا جائے۔ خواب جسے سنایا جائے وہ شخص علم والا ہو، صاحب علم ہو، وہ شخص مسخرہ نہ ہو، اچانک منہ سے الٹی سیدھی بات نہ نکال دے، کسی بھی حالت میں عمومی طور پر محفل میں خواب نہ سنایا جائے کہ بہت سارے لوگ جہاں موجود ہوں، اس سے بھی احتیاط برتی جائے۔ حتیٰ کہ یہاں تک لکھا کہ کسی بد شکل کو بھی خواب نہیں سنانے چاہیے، اچھا، معاذ اللہ۔ تو خواب اتنی اہم چیز ہوتی ہے بعض مرتبہ، کیونکہ جب سامنے والا کچھ بھی کہہ سکتا ہے، کوئی بات سننے کے بعد، خواب سننے کے بعد، جب تک خواب سنایا نہیں جاتا خواب آپ کے قابو میں ہوتا ہے، خواب بیان ہو جائے تو آپ اس کے قابو میں چلے۔ کیا بات ہے، تعبیر دینے والے پر منحصر ہے کہ اب اس نے جو تعبیر دے دی۔ یوسف علیہ السلام کی بات چھوٹی سی میں جب ایک شخص نے خواب دیکھا، اس نے آ کے یوسف علیہ السلام سے تعبیر لے لی، دوسرے شخص نے آ کے جھوٹا خواب سنایا، جھوٹا خواب سنایا کہ میرے سر پہ روٹیاں اور مجھے جو ہے کوے آ کے پرندے نوچ رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ کل آنا، پھر وہی خواب سنایا، کہا پھر آنا، مہلت دیتے رہے کہ اس جھوٹ سے باز آ جا۔ اچھا، لیکن جب وہ نہیں آیا باز تو پھر کہا کہ ایک سے کہا کہ تو بادشاہ کا مصاحب بنے گا، تو دوسرے سے جس نے یہ خواب جھوٹا خواب بنا کے سنایا تھا اس سے کہا تو سولی چڑھا دیا جائے گا، قتل ہوگا، اور وہ ہوا اس کے ساتھ۔ اسی طرح خواب جھوٹا بھی بیان نہیں کرنا چاہیے، اللہ اکبر، اور خواب پھر بیان بھی اس سے کیا جائے کہ جو صاحب علم ہے۔ یہ اتنا تفصیلی موضوع ہے کہ دل کرتا ہے اس پہ مزید گفتگو ہو۔ مثلا سورہ یوسف کی اسی آیت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک خبر لانے والا خبر لائے گا میں دونوں تمہیں تعبیرات بتا دوں گا، لیکن اتنی دلچسپ بات ہے کہ یہ علم رویا، تعبیر، یہ ساری چیزیں تعلق رکھتی ہیں کہ اسے پڑھا جائے۔ آج اس دور میں نہیں معلوم ہم کہاں کھڑے، ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہی کچھ نہیں۔ میں شکر گزار ہوں پیر عنایت بخاری صاحب آپ کا، مولانا فیصل بندگی آپ کا، مولانا عمران خان جلبانی آپ کا، آپ نے اس پروگرام کو حسین بنایا، لطیف بنایا، اور میں خواہش مند ہوں کہ اسی موضوع پہ دیگر پروگرامز بھی رکھوں۔ پھر ذکر کے حوالے سے میرے پاس ایک بڑا اچھا مشورہ آیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ روحانی سفر کو آپ کے ساتھ طے کروں، اس میں آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، کیونکہ تعاون علی البر والتقویٰ، اور خواہش یہ ہے کہ آپ اس کو مزید آگے پھیلائیں۔ غلطی کوتاہی ہو تو معاف کیجیے گا۔ میں محمد اویس ربانی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا۔ اجازت دیجیے گا۔